अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बताऊंगी आपको पुराने ज़माने में जो उम, फसल आती थी या जो दाने लोग घर के लिए ख़रीदते थे, वो पंजाबी च कहते से दाने, लेकिन उसको जैसे हम उसमें कहेंगे तो उर्दू में गंदुम। गंदुम के जो दाने हैं वो पंजाबी में सिर्फ दाने भी कह दिता जाता है, कणक दे दाने। तो वो जो कैसे ये लोग सेव करते थे और वो पूरे साल के लिए फिर स्टोर की जाती थी ये चीज़ें। अब तो वो चीज़ें नायाब ज़मानों के साथ वो नज़र ही नहीं आती हैं, या नज़र आती भी हैं तो बहुत कम। अ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ज़माने में जैसे हमारे घर में तो खैर वो नहीं होता था, हम जिस मोहल्ले में रहे तो उधर तो वो ये नहीं होता था कि ये जो दाने इकट्ठे लेने, वही बस वो आटा जाके जैसे आप ले आते हैं, और गंदम वगैरह वही सिलसिला था कि कपड़े के थैले में जो आटा आता था और वो ला के इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे हम अपने गांव जाते थे, खाला के पास जाते थे या कहीं, तो वहाँ पर उस सहन में एक साइड पर मट्टी के बड़े बड़े एक घर टाइप एक चीज़ बनाई होती थी, हट जैसे हट होता है ना, वो गोल सा होता था, ऐसा इतना बड़ा मट्टी का बड़ा सारा, जिसकी जितनी ज़रूरत होती थी ना उस हिसाब से। बाज़ जगह बाज़ घरों में दो भी होते थे कि अगर बड़ी फैमिली है तो दो फिर वो बनाते थे। उन्होंने कहते सर पड़ोला वो पड़ोला होता था, वो इतना दाने रखने के काम आता था। गंदुम रखने के मतलब मट्टी से उसको लेप के बनाया जाता था। अंदर मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसको करते थे, कि कोई ईंटें लगाते थे क्या, लेकिन बाहर से पूरी मट्टी का लेप होता था। उसमें एक खिड़की होती थी, वैसा करके खिड़की खोल लो और वो खिड़की में से फिर वो दाने डाले जाते थे। वो उसमें डाल के उसको पूरा भर लिया जाता था। उसके वो पूरा जब भर जाता था वो बंद कर दी जाती थी। फिर उसमें एक नीचे एक एक जगह होती थी, एक छोटा सा, वो उसको फिर खोलते थे। वहाँ से जितना बोरी रख दी जाती थी आगे, और वो दाने उसमें से निकाल के और फिर उसको बंद कर दिया जाता था वैसे ही। और फिर वो दाने अच्छी तरह उन्हों वो जो गंदुम होती थी, गंदुम के दाने, उसको फिर वो साफ़ किया जाता था और छाज च पा के छटिया जाता सी, और उसको साफ़ सुफ करके और फिर उसको थैले में डाल के आटा पीसने के लिए भिजवा दिया जाता था कि चलो भी हुण आटा पीस के पिसवा के आ जाए। तो वो मैं जब अपनी खाला के यहाँ जाते थे तो देखते थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में भी था, बड़ा सारा सहन था एक, और उसके एक कोने में ना वो पड़ोला होंदा सी। वो फिर जब एक महीने बाद जैसे अंदाजे से औरतें निकाल लेती थी ना कि इतने हमारा एक महीने में गंदम चल जाएगी, या तकरीबन इतनी निकाली जाती थी, तो वो फिर मेरी सास जो है ना उसमें से निकालती थी। वो मैं इतनी हैरत से देखती थी, वो गंदम इस तरह बाहर आती थी और फिर उसको बंद कर दिया जाता था। पूरा साल उसमें दाने पड़े रहते थे, ना उनमें कीड़ा लगता था ना वो ख़राब होता था। इतना अच्छा वो देखे सिस्टम था। लोगों के पास के जदीद चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी वो इतनी अच्छी थी कि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती थी। गंदम को कोई कीड़ा नहीं लगता था, पूरा साल लोग उसको इस्तेमाल करते थे और वो करते थे। तो वो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ लगती थी कि इतना बड़ा स्टोरेज की इतनी बड़ी चीज़, वो पड़ोला। और वो जैसे अक्सर ये होता है कि जैसे किसी को पंजाबी में कहना हो ना कि भाई हम जैसे उर्दू में कह देते हैं वो बड़ी मोटी है, वो बड़ा मोटा है, वो बड़ा, तो पंजाबी में ज़्यादा कहते हैं वो पड़ोले वर्गी ਉਹ ਭੜੋਲੇ ਵਰਗਾ। ਮੋਟੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦੇਣੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੜੋਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ मोटा पड़ोला जड़ा होता है ना, वो भी याद आ जाता है मिसाल देने के लिए। तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, हमारे घर में भी था, मतलब मेरे अम्मी के घर में नहीं था, मेरे ससुराल में था। और फिर एक चक्की होती थी। चक्की हर घर में तकरीबन होती थी, लेकिन हमारे घर में तो खैर वो नहीं थी, लेकिन मेरे ससुराल में चक्की भी थी। तो वो चक्की जो थी वो फिर वो ऐसे गोल सा ना एक अब जिन्होंने देखी है उनको तो शायद पता होगा, गोल एक पत्थर टाइप होता है, उसके ऊपर भी एक पत्थर की ही चीज़ रखी होती है और एक डंडा सा लगा होता है, और फिर उसमें दाने ऐसा डालते जाएं और उसको हिलाते जाएं यूं यूं करके। तो वो फिर आटा भी बन के निकलता है, या दलिया किसी ने निकालना है, थोड़ा थोड़ा मोटे पहले दाने होते हैं। अगर आपने आटा पीसना है तो बहुत मेहनत करती थी औरतें पहले तो। जितना आटा गूंदा जाता था वो भी चक्की में ही पीसा जाता था, कि चक्की में औरतें पीसती थी और फिर गूंदती थी ताज़ा आटा। देखिए कितनी मेहनत करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़माने बदल गए, तो वो फिर
اب وہ چکی کا بھی رواج جو ہے وہ ویسا تو نہیں رہا ہے، لیکن اب ابھی بھی کئی کئی بہت کم گھروں میں، میرا خیال اب تو میں نے کسی کے گھر میں نہیں دیکھی ہیں، لیکن میں نے جب میری شادی ہوئی تھی میرے سسرال میں تھی تو ہم لوگ تو نہیں پیستے تھے، ہمارے گھر کے سامنے جو رہتے تھے کھیتوں میں کام کرتی تھیں عورتیں ہمارے سسرال میں نا، تو وہ پھر آتی تھیں، وہ اپنا دلیا پیس کے لے کے جاتی تھیں، وہ کہتی تھیں ماسی اواں وہ پیسڑوں آہے، وہ سندھی میں بولتی تھیں، وہ پیسڑوں آہے، وہ داڑوں داڑوں اساں پیسڑوں، وہ سندھی میں کہتی تھی۔ تو پھر میری ساس کہتی تھی ہاں پیس لو تم لوگ آ کے، تو وہ پھر اپنا اتنا برتن میں لے آتی تھی، وہ ڈیلی کی وہ پیستی تھی وہ عورتیں۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا مزدور، تو وہ پھر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھر آ کے، عورتیں بیچاری سارا دن کھیتوں میں کام کرتی ہیں، مرد بھی کہ وہ کریں، تو وہ ایک قبیلہ ہے ان کو، قبیلہ ہے یا پتہ نہیں کیا، ایک خاص ان کو میگھواڑ کہتے ہیں، وہ سندھ میں بہت عام ہے۔ وہ جو لوگ ہیں نا، وہ لوگوں نے اپنی زمینوں پہ کام کرنے کے لیے نا وہ مزدوری کرتے ہیں رکھے ہوئے ہیں، تو ان کی عورتیں سامنے، ہمارے گھر کے سامنے ان کی جھگیاں تھیں، میں کسی دن آپ کو پورا ان کو وہ بھی بتاؤں گی۔ تو وہ پھر آتی تھیں، وہ ہمارے گھر، تو ان کے تھکی ہوئی آتی تھیں، وہ پھر آ کے وہ چکی میں پیس لیتی تھیں، موٹا موٹا دلیا ٹائپ بن جاتا تھا، تو وہ پھر کہتی تھی جا کے ہم اس کو ابالتے ہیں نمک ومک ڈال کے، اور ابال لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اتنے تھکے ہوتے تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ پھر آٹے گوندیں یا پھر وہ روٹی بنائیں یا سالن بنائیں، وہ زیادہ تر ان کے دلیا بنتا ہے، وہ عورتیں آتی تھیں اور وہ ہمارے یہاں سے پیس کے نا اور پھر لے جاتی تھیں، وہ جا کے پکا لیتی تھیں۔ تو میری ہم لوگ تو بہت کم کرتے تھے، میں نے تو خیر کبھی نہیں وہ کیا۔ ہاں شوق میں جب وہ کبھی وہ آتی تھی نا تو مجھے شوق ہوتا تھا، تو میں کہتی تھی لا مجھے، میں نے بھی ایک چکر دینا ہے، تو پھر میں یوں کر کے نا اس کو تھوڑا سا چکر دیتی تھی، وہ ایسے ایسے کرتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا۔ اور کبھی کبھار جب کرنا ہوتا ہے نا کام، تو پھر بڑے شوقیہ، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کر لیتے ہیں، جو ڈیلی بیسس پہ جو عورتیں بیچاری کرتی ہیں اور جو محنتیں کرتی ہیں، پھر ظاہر ہے ان کی وہ اور ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ اس طرح بس شوق میں 2 4 دفعہ میں کر لیتی تھی ان کے ساتھ، لیکن کبھی ایسے کیا نہیں تھا گھر میں۔ میری ساس گندم نکلواتی تھی اور پھر ہم لوگ آٹا جو ہے نا وہ پس کے، اور وہ پھر مہینے کا آ جاتا تھا۔ اس طرح پھر وہ گندم، میں نے چکی بھی دیکھی ہے تو، اور پڑولا بھی دیکھی ہے، چلو بھی اسی خوش قسمت لوگ جو کہ چکی بھی دیکھی ہے تو پڑولے بھی دیکھے نے۔ تو اس کے بعد جو نا اب پڑولے کی جو ہے نا ایک خاص شکل اور آ گئی ہے، وہ بھی میں نے دیکھی، مطلب شہروں میں تو میں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن پنجاب سائڈ پہ میں 1 2 دفعہ جو گئی ہوں نا اپنے رشتہ داروں کے یہاں، تو وہاں پھر وہ ان کی جو گندم ہوتی ہے، وہی چیز جو ہے نا اب ایک چادر ٹائپ میں آ گئی ہے، وہ بڑھیا بالکل پڑولا ہی ہے، کوئی فرق نہیں، بالکل لیکن اس کو جیسے پیٹیاں بنتی تھی نا جس دھات کی، مجھے نہیں پتا وہ کون سی شیٹ ہوتی ہے، جیسے پرانے زمانے میں پیٹیاں رکھتے تھے لوگ بستروں والی، ابھی بھی ہیں، اسی دھات کو استعمال کر کے نا وہ پڑولا بنا دیتا ہے پورا وہی، اور ٹکن شکن لا کے بس وہی چیز ہے، لیکن اس میں پھر اب لوگ جو ہے نا دانے رکھتے ہیں، لیکن وہ باہر صحن میں نہیں ہوتا، وہ کسی برآمدے میں یا جو انہوں لوگوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں نا اسٹور ٹائپ جیسے، اس میں ڈال کے وہ دانے رکھ دیے جاتے ہیں، وہ ایک جدید قسم کے پڑولے آ گئے نے۔ تو وہ پڑولے جو ہیں وہ پہلے مٹی کے ہوتے تھے، اب ایک چادر ٹائپ چیز میں آ گیا ہے، لیکن ابھی وہ دیہی علاقوں میں زیادہ ہیں، ابھی شہروں میں تو ظاہر بالکل رواج نہیں ہے نا، شہروں میں لوگوں نے ایک پڑولے کے تھے، مجھے لگتا ہے پڑولے کا لفظ ہی نہیں کسی نے سنیا ہونا کہ پڑولا ہے کی چیز، آج کل بچوں کے سامنے تو کہہ دو وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا پڑولا ہے کی، تو وہ آج کل تو اتنا نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے کہا میں بتاؤں آپ کو کہ وہ پڑولا جڑا وے وہ بھی بڑی ایک نایاب چیز ہو گئی ہے، اب نہیں ملتا ہے۔ گندم گھر میں لا کے صاف کر کے صاف ستھرا آٹا پسوایا جاتا تھا۔ ابھی بھی میری جو سسٹر رہتی ہیں ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ وہ خود اپنی گندم جو ہے وہ کرتے ہیں اور پسواتے ہیں، تازہ آٹا پس کے آتا ہے اور بغیر ملاوٹ کے، تو بڑا وہ آٹا بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ دیسی آٹا جو ہوتا ہے نا، وائٹ آٹا جو ہے وہ اتنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، جو بالکل وائٹ ہوتا ہے، جو اس میں ہوتا ہے نا چھلکا کہہ لیں، وہ جو اس کے سمیت پیسا جاتا ہے، دیسی آٹا جو ہوتا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے،
وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اس کی روٹی جو ہے وہ بھی اچھی نرم بنتی ہے. تھوڑا کلر روٹی کا وائٹ کے مقابلے میں چینج ہوتا ہے، لیکن روٹی اس کی بہت اچھی بنتی ہے، اور کھانے میں بھی جو ہے نا بہت فائدے مند ہے وہ روٹی. وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی اچھی ہے، پھر آپ کی ہیلتھ کے حساب سے بھی اچھی ہے، ہضم بھی ہوتی ہے. وہ مطلب وہ اس میں طاقت زیادہ ہے اس روٹی میں. لیکن اب شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ زیادہ تر یہ وائٹ آٹا پسند کرتے ہیں کہ وائٹ آٹا بھی لے، وہ چٹا آٹا کھانا ہے. اب تو بچے جو ہے نا، میری اپنی بہن کے جو بچے ہیں وہ تازہ آٹا کرواتی ہیں، لوگ بچے کہتے ہیں اسی چٹے آٹے دے پروٹھے کھانے ہیں، وہی چٹے چٹے آٹے دے. تو وہ پھر اپنا گھر کا پسواتی ہیں، لیکن بچوں کے لیے پراٹھوں کے لیے پھر علیحدہ سے وہ آٹا آتا ہے وائٹ والا کہ چلو جی بچوں نے پراٹھے کھانے ہیں تو وہ وائٹ آٹا لایا جاتا ہے. ورنہ جو براؤن آٹا ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اب بچے ہیں وہ آج کل وہ کہتے ہیں کہ ظاہر انہوں نے وہ جو چیزیں دیکھی ہیں پیزے تے میدے، تو انہوں نے یہ چیزیں تو ان کو وہی اچھی لگنی، تو وہ پھر ان کے لیے وہ لایا جاتا ہے. لیکن افادیت میں جو ہے نا وہ والا آٹا زیادہ اچھا، دیسی آٹا جو کہتے ہیں، دیسی آٹے کی وہ روٹی ایسے آٹا گوندھ کے تندور کی روٹی آپ کھائیں، اتنی زبردست وہ روٹی لگتی ہے. وہ یقین مانو کہ 2 روٹیاں تو کاٹتے کوئی کھائے گا ہی نہیں. جس سے دیسی تندور کی روٹی کھائی ہے کہ تندور میں لگتی تھی دیسی آٹا گوندھ کے جو روٹی لگتی تھی. اب تو وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، اب تو وہ نظر ہی نہیں آتی ہیں نا وہ چیزیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیسی تندور میں اس دیسی روٹی بھی لگتی تھی اور وہ بھی کچھ چیز ہوتی تھی. اب زمانہ بدل گیا ہے. میں ایک دفعہ میرے چچا کے بیٹے کی منگنی تھی، تو ہم لوگ جو ہے نا سیالکوٹ گئے. لاہور سے ہم سفر کر کے پہنچے، مجھے بخار تھا اور میری طبیعت پورا دن خراب رہی. میں جا کے بھی وہاں منگنی تھی شام کو، لیکن میں جا کے ایسی گری ہوں اور لیٹی، مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا، نہ میرا کھانا کھانے کو دل چاہ رہا تھا. وہ جب منگنی کا ٹائم ہوا پہ شکر ہے دوائی وائی میں نے کھائی تھی تو میرا بخار کچھ اتر گیا. پھر میں تیار ہو کے نا تو ہم اس تقریب میں چلے گئے. یقین مانے اتنا مزہ آیا. کوئی دیسی تندور کی وہ روٹی تھی اور ساتھ میں سادہ بکرے کا سالن، وہ سادہ جڑا سالن ہوتا بغیر مسالے اور سادہ، وہ ہانڈی ورگا سادہ. ایک تو میں وہ یہ تھا بھوکی بہت تھی کہ میں نے بخار تھا تو ایک دن پہلے سے کچھ کھایا نہیں تھا. دوسرے میری فیوریٹ روٹی مجھے مل گئی، وہی میں جب 2-2.5 روٹیاں کھا گئی، یقین منو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا. وہ دیسی تندور والی روٹی جو ہوتی ہے نا اس سے پھر آپ کا ہاتھ نہیں رکتا. کہ وہ نان آپ کھاتے ہیں وہ بے شک اور ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن جو دیسی تندور کی روٹی جس نے کھائی ہے نا اس کو پتا. اور اگر اس کو تھوڑا سا تو مکھن لا لو، چوپڑ لو تو اور مزے دی ہو جاتی. میں نے پھر اتنا میں نے روٹی کھائی پیٹ بھر کے، اور اس میں ہوتا ہے لیکن بڑا مزہ ہے. بڑے عرصے بعد میں نے وہ جو نا دیسی تندور والی روٹی کھائی. اب تندور تو جگہ جگہ لگے ہیں لیکن وہ نان لگتے ہیں وائٹ آٹے والے لگتے ہیں، اور دیسی روٹی لوگ پکانا ہی چھڑ گئے تو وہ ملتی نہیں ہے. وہ بھی ایک نایاب ہو گئی ہے کہ دیسی ایسے سادہ آٹا براؤن والا گوندھ کے جو روٹی لگتی تھی نا تندور پہ وہ بڑی زبردست ہوتی تھی. لیکن ظاہر ہے جس نے کھائی ہے اس کو تو اس ٹیسٹ کا بھی پتہ ہے، ذائقہ بھی اس کو اچھی بھی لگے گی. آج کل کے بچے نان کے عادی ہو گئے ہیں، فلانا نان تو یہ تو کلچا وائٹ آٹے کے ساتھ جو چیزیں بنتی ہیں وہ کھاتے ہیں. تو ہم نے اپنے بچپن میں وہ چیزیں نہیں کھائی ہیں. کھا لیتے ہیں ہم لوگ، اب نان آتا ہے تو ہم بھی نان کھاتے ہیں، لیکن ہم نے جو کیونکہ دیسی تندور کی روٹی کھائی ہے نا تو وہ بڑی فیوریٹ ہے. اگر میں کبھی کہیں جاؤں تو وہ پھر ملتے، میں اپنی سسٹر کیا جاتی ہوں نا تو وہ منگاتی ہے. پھر وہ ان کے گھر کے پاس ایک نا وہ ڈھابا ہوٹل نہیں ہوتا، ڈھابا اسٹائل، تو وہاں سے وہ پھر نا ہم جب جائیں نا تو ہم فرمائش کرتے ہیں ایسے کہ خدا دا واسطہ تو اے جڑے پکا رہی ہیں نا چکن شکن تے جڑے روسٹ بنا رہی ہیں رہن دے، پھر ماشتی دال یا دال اتوں منگا تے تندور دیاں روٹیاں منگا، دیکھو کھاؤ تو کتنا مزہ آتا ہے. تو وہ میرے بہنوئی جو ہے وہ کہیں گے کہ بھی تسی دال کھان واسطے آئے ہو، اتنی دور سفر کر کے آئے ہو تو ہن دال کھلائیے. ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہم دال نہیں کھلا رہے آپ کو. ہم لوگ اصرار کر کے منگواتے ہیں کہ نہیں بھی وہ دال آئے ڈھابے دی دال ہوئے نال ہون تندور دیاں روٹیاں دیسی. اتنا مزہ آتا ہے نا. وہ ہم جاتے ہیں نا اپنی سسٹر سے کہتے ہیں نہیں بھائی وہ منگاؤ، ہمیں نہیں کچھ. وہ پھر ہم لوگ ایک دن وہ ضرور کھاتے ہیں. اتنا مزے کی لگتی ہے کہ وہ دال نو تڑکا ایسا لایا ہوتا ہے زبردست. اور یہ کبھی چنے کی دال ہوتی ہے کبھی ماش کی ہوتی ہے، لیکن دال ہوٹل کی وہ ڈھابے اسٹائل میں جو بنی ہوتی ہے نا وہ بڑی مزے کی لگتی ہے، اور ساتھ میں دیسی روٹی.
مزہ آ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جب بہن کے یہاں جائیں نا اس کی ضرور فرمائش کرتے ہیں۔ کبھی سفر میں جائیں تو اب نہیں ملتی، پہلے ملتی ہوتی تھیں، لیکن خاص خاص جگہوں پہ ابھی بھی جو چھوٹے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، جیسے ڈھابا اسٹائل ہوٹل ہے نا، وہاں پہ ابھی بھی دیسی روٹی بنتی ہے، نان کم بنتا ہے، وہ دیسی روٹی بناتے ہیں آٹا گوندھ کے۔ تو وہ پھر کہیں آپ سفر میں ہوں یا کچھ ہونا تو پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ وہ پھر کھاتے ہیں۔ تو یہ آٹے کے حوالے سے تھی کہ آٹا کیسے لوگ پسواتے تھے، صاف کرتے تھے گندم کو، اتنا صاف کر کے گھر۔ اب آج آپ بازار سے لے کے تو آتے ہیں آٹا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کی صفائی کے کیا کی گئی ہے کہ نہیں۔ پہلے عورتیں گھر میں ایک ایک چیز اس میں سے چنتی تھیں، صاف کرتی تھیں، اتنے اتنے ہوتے تھے چھاج، انہوں کہتے سن چھاج، وہ ایک تنکو ٹائپ کا نا، وہ ایک بنا ہوتا تھا اتنا سا ٹرے ٹائپ کہہ لیں آپ، اس میں ڈال کے نا ایسے ایسے اچھالتی تھیں۔ وہ سارے جو تنکے ونکے جو ہوتے تھے نا، اس میں جو وہ ہلکے گھاس پھوس تنکے شنکے وہ سارے نکل جاندے سن۔ وہ یہ اچھی طرح چھاجنا چھٹ چھٹ کے نا عورتاں صاف کر دیا سن۔ وہ ساری گندم صاف کی جاتی تھی، ایسا موتیوں کی طرح، شیشے کی طرح صاف کر کے ایک تنکا نکالا جاتا تھا اور پھر اس کو پسوایا جاتا تھا، تو آٹا بڑا زبردست ہوتا تھا۔ اب آج کل اب آپ بازار میں جائیں تو وہ پتہ نہیں، وہ آپ کو لے تو لیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا اس میں انہوں نے تنکے بھی پیس دیے ہیں یا کیا کیا ہے۔ بہرحال اب جو چیز مل رہی ہے وہی استعمال کرنی ہے نا، تو وہ پھر اس طرح لوگ لے کے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو اپنے زمانے میں دیسی، اور ہمارے یہاں تو ابھی بھی جو ہے نا، ہمارے یہاں دیسی آٹا استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ دیسی آٹا ہی لے کے آتے ہیں، وائٹ آٹا نہیں لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں۔ وہ دیسی آٹا، اس کا پراٹھا بھی آپ کھائیں اور اس کا وہ روٹی بنا کے کھائیں، وہ اتنی اچھی لگتی ہے۔ وائٹ آٹا ہمارے یہاں نہیں آتا ہے، لیکن بہت سارے گھروں میں نا اب آج کل وائٹ آٹے نے قبضہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں قبضہ گروپ، اور قبضہ آ گیا جب بھی وائٹ آٹے دا۔ اب وہ چٹے چٹے آٹے تے چٹیاں چٹیاں چیزاں لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب وہ دیسی نہیں کر، لیکن ابھی بھی پنجاب سائڈ پہ آپ چلے جائیں، دیہی علاقوں میں چلے جائیں، ابھی بھی لوگ براؤن آٹا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن شہروں میں آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ چٹے آٹے دے تھیلے نے، لے آؤ تو گن گن کے پکاؤ تو کھاؤ تو اپنی آنتاں نوں خراب کری جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو وہ اب وائٹ آٹا جو ہے وہ چھا گیا ہے شہروں کی حد تک۔ تو کوئی ہوٹل ہو، کوئی کہیں آپ چلے جائیں، کہیں آپ کسی تقریب میں چلے جائیں، آپ گھر میں بنا رہے ہیں، ابھی وائٹ آٹا جڑا ہے وہ دی حکمرانی ہو گئی ہے۔ جو دیسی آٹا ہے ہمارا وہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کافی جگہوں پہ، ابھی بھی دیہی علاقوں میں خاص طور پہ ابھی بھی لوگ جو اپنے گندم یا تو گھر کی لے کے رکھتے ہیں کٹھی، یا نہیں بھی تو بازار سے آٹا ہی ایسا لے کے آتے ہیں جو وائٹ نہیں ہوتا، وہ براؤن کلر میں جو ہوتا ہے نا، تو وہ لے کے آتے ہیں۔ تو وہ اس روٹی کا ذائقہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ روٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے دن صبح بھی کھا لیں نا، روٹی بڑی ہوتی ہے، اگر بچ گئی ہے تو آپ دوسرے دن صبح بھی کھائیں تو وہ آرام سے کھائی جاتی ہے۔ وائٹ آٹے کی روٹی فوراً اکڑ جاتی ہے، تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوئی وہ بن گیا جی پاپڑ، وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو روٹی جو بچ جائے وہ آپ دوسرے دن بھی کھا لیں۔ ہمارے یہاں جو بچ جاتی ہے روٹی تو پھینکتے نہیں ہیں، وہ میں کھا لیتی ہوں یا میرے ہسبینڈ کھا لیتے ہیں، ہم لوگ پھینکتے نہیں ہیں، کہ دوسرے دن بھی استعمال ہو جاتی۔ اور دوسرے دن چھڑ کے میں تو تیسرے دن والی بھی کھا لیتی ہوں۔ میں کہتی کچھ نہیں، بچے کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسے نہیں کھائیں، بیمار ہو جائیں گی آپ، یہ والی روٹیاں نہ کھائیں پرانی بچی ہوئی۔ اور میں کہتی کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ 2 دن پہلے کبھی کوئی ٹکڑا بچا ہوتا ہے نا تو میں کھا لیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں روٹی تو ہمارے جو بچپن میں جو ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے، اور ہمارے بڑے بزرگوں نے سارے ہمیں وہی باتیں بتائیں ہیں، کہ ہمیں یاد ہے کہ روٹی گر جاتی تھی نا تو ہمارے ابو کہتے تو چکو انو چکو، ہم لوگ اٹھاتے تھے، ابو کہتے چمو، اور ہم لوگ اس کو چومتے تھے، ابو کہتے تھے کھا جاؤ بس انو، بس ہم لوگ کھا لیتے تھے۔ تو کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ روٹی اب نیچے گری ہے اٹھا کر منہ میں ڈالیں کھا لیں، اور اس کو چومتے تھے اور ہم لوگ کھا لیتے تھے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہمیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اس کی عزت کرو، یہ عزت والی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ کیا ایک دن وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا ایک نوالا گرا ہوا، بچے تھے انہوں نے گرا دیا، تو انہوں نے کہا فاطمہ یہ عزت والی چیز ہے، اس کی عزت کرو۔ تو وہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ عزت۔ آج دیکھیں کتنا گھر میں رزق کے نام پہ کتنی چیزیں برباد ہو رہی ہیں، اتنا اتنا رزق پکتا ہے پھر وہ پھینک دیا جاتا ہے، کچرے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا جو ہے نا ایک
ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਬਨੋ ਮਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਬਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ये मसला है, रिज़्क ज़ाया हो रहा है, ये हो रहा है। मैं केड़े केड़े मसले ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, लेकिन मैं सारे बताऊंगी आपको कि ये खाना भी जो बनता है ना, बहुत ज़्यादा बन जाता है और फिर वो ज़ाया जाता है, वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से बनाएं खाना, ताकि वो एक ख़त्म हो जाए, फिर आप वो चीज़ ज़ाया ना हो। कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि दूसरे दिन वो चीज़ खा ली जाती है, बच जाता है तो तीसरे दिन भी लोग खा लेते हैं, क्योंकि फ्रिज है, लोग रख लेते हैं और फिर उसमें चले भी दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन निकाल के खा ली। कुछ घरों में होता है कि नहीं, हमें बस ताज़ी खानी है, दूसरे दिन का बचा हुआ हमें नहीं खाना। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप बनाएं उतना, ताकि आप खा लें, ख़त्म हो जाए, दूसरे दिन आप फ्रेश बना लें, लेकिन उस रिस्क को ज़ाया ना करें। हमारे यहाँ भी ज़्यादातर ये होता है कि बहुत कम बचा हुआ खाना खाया जाता है, फिर कहते हैं ये नया बन जाए और हम लोग नया खाएंगे, वो फ्रिज में रखा हुआ कम खाते हैं। तो लेकिन वो ये है कि फिर उतना बनाएं ताकि फिर ज़ाया ना जाए। तो अगर कोई चीज़ बच जाती है तो वही असी हाज़र हाँ, असी दूसरे दिन भी खा लेने, असी तीसरे दिन भी खा लेने, असी कहने भाई सानू कुछ नहीं होएगा। लेकिन इस रिस्क को ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है, कोशिश ये होती है। लेकिन फिर भी कभी हो जाता है, लेकिन हम तो दूसरे दिन भी खा लेते हैं, तीसरे दिन भी खा लेते हैं, कोई मसला नहीं। फ्रीज़र में आप ज़्यादा लंबा अरसा ना रखें, वो डॉक्टर्स आज सफाले से कहते हैं कि ज़्यादा फ्रीजिंग वाली भी चीज़ आप ना खाएं। लेकिन 2-3 दिन अगर फ्रिज में दूसरे दिन खा लिया आपने या तीसरे दिन खा लिया तो उसमें हर्ज नहीं है। मैं भी अपनी बात है, वो ज़ाती ख्याल कहते हैं, ज़ाती ख्याल तो ज़ाती तजर्बा तुहानू दसनी आ कि असी तो बई खा लेने हर एक चीज़, कि 2 दिन पहले का भी बचया खा लीदा, 3 दिन पहले का बचया खा लीदा, कोई मसला नहीं। तो ये थी बातें उसके आटे के हवाले से कि भाई कैसे गंदम रखते थे, कैसे स्टोर करते थे, बोरियों में वो आती थी और फिर अंदर वो डाली जाती थी। जिनके अपने घर की होती थी वो तो ज़्यादा ऐसे थे, नहीं तो फिर लोग अपने अंदाजे से कि भाई हमारे घर में अंदाज़न हर महीने का जैसे इतने किलो तकरीबन आटा लगता है, इतना तो हम साल भर के लोग ख़रीद के फिर रख लेते थे गंदम, और इस तरह फिर वो चलता था। और फिर जो गांव का माहौल जो होता है उसमें तो ये होता है कि जैसे ये ना आटा जो रोटियां जो बच जाती हैं, भूसी टुकड़े जिससे कहते हैं, पुरानी बासी रोटी जो होती है, वो फिर एक डब्बे में डाल दी जाती है, जमा करते रहते हैं। वो फिर जानवरों, जिन्होंने जानवर रखे हैं ना, वो उनको भिगो के वो जानवरों को डाल देते हैं, वहाँ ज़ाया नहीं जाती। चले रोटी बच गई ज़्यादा तो वो डब्बे में डाल, मेरी खाला के हम जाते थे तो उनके तक कनस्तर रखे होते थे, वो घी वाले ना पुराने, या कोई भी डब्बा, उसमें डालते रहते थे, फिर उसमें भिगो देते थे और वो फिर वो खली खल विच ते करके और भूसी भूसी दे विच जानवरां नूं खिला दी जाती, तो वो जानवर खा भी लेती हैं। इस तरह रिस्क ज़ाया नहीं जाता। लेकिन शहरों में फिर ये होता है कि ज़ाहिर जानवर तो नहीं होते हैं, तो फिर चीज़ जो है ना ज़ाया होती है। इसलिए एहतियात के साथ बनानी चाहिए कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप बनाएं और खा लें। इस तरह फिर यह कि पैसे का भी ज़िया नहीं होता और फिर रिस्क की बेअद भी नहीं होती। ख़ास कर ये होता है कि रिस्क की कदर करें, उसकी इज़्ज़त करें। अल्लाह ताला ने आपको दिया है रिस्क, तो आप उसकी कदर करें, उसको ज़ाया नहीं करें। थोड़ी सी भी चीज़ बच गई है आप उसको खा लें, उसको फेंकें नहीं, किचड़े में मत फेंकें। तो ये थी जी आज की मेरी सारी बातें जो मैंने आपसे कर ली। उसके पड़ोले दस दिते, तुहानू छज दस दिते, तुहानू वो चक्की का भी दस देता कि चक्की इस तरह पीसते थे चक्की, वो भी आपको बता दिया। लेकिन अब सारे वो चीज़ें तो नायाब हुई। अब तो वो ज़माने ही नहीं रहे ना कि वो चीज़ें हमें नज़र आती या हमें वो करती। तो ये नायाब ज़मानों की चीज़ें हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो मुझे याद आती हैं ना चीज़ें, फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ये चीज़ें, जैसे जैसे मुझे अब आज मुझे इतना याद नहीं था, मैं कहती मैं क्या बताऊँ, एकदम मेरे जहन में आया कि चले मैं पड़ोले का दस नहीं है तुहानू ना तुहानू थोड़ा जा चक्की का दस दईए, आटे का दस दईए। वो देखो किन्नी मैं तुहानू मालूमात दे दी हाँ कि तुसी जिन लोगों के वाकई उनके लिए मालूमात है, जिनको नहीं पता ना उनके लिए तो वाकई मालूमात है। अगर कोई सुनना चाहे तो कि भी कैसे चीज़ें रखी जाती थी, कैसे स्टोर की जाती थी। अभी मैं किस दिन आपको वो और भी एक बताऊंगी कैसे घर में खाने को कैसे सेव करते थे जब फ्रिज वगैरह नहीं होते थे। और वो तो मैं फिर आपको वो बताऊंगी, बल्कि
کبھی کیا، میں کل ہی آپ کو بتا دوں گی کہ ہم لوگ کھانا کیسے اسٹور کرتے تھے جب وہ فریج نہیں ہوتے تھے، تو کھانے کے کیسے رکھا جاتا تھا کہ کل تک خراب نہ ہو، قابل استعمال رہے، دودھ ہوتا تھا، آٹا بچ جاتا، جو چیزیں ہوتی تھی وہ کیسے رکھتے تھے. تو کل میں آپ کو یہ باقی ساری باتیں بتاؤں گی. چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے پھر کل اسی سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں نا، وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی. اللہ حافظ. تے رب راکھا.